जन्नत की जमानत मैं तुम्हें देता हूं। ये मेहनत है, अखलाक अच्छे हो, मामला साफ सुथरे हो, कमाइए पाकीज़ा हो, किसी पे जुल्म ना हो, किसी पे जुल्म ना हो। हाँ, दो गुनाह है जिनकी पकड़ दुनिया में आती है, माँ बाप की नाफरमानी और किसी पर जुल्म के मजलूम की बददुआ से बचो। इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। जब वो कुछ ना कर सकेगा बद्दुआ देगा। दुआएं भी लगती हैं, बद्दुआएं भी लगती हैं। किसी की दुआओं से बेड़ा पार होता है और किसी की बद्दुआओं से बेड़ा गर्क हो जाता है। हाँ, किताबों में किस्सा लिखा है, मछली शिकार करके ले जा रहा है, बच्चों की रोजी है। एक बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी उससे मछली छीन लेता है, बड़ी मिन्नत करता है, वो मेरे बच्चों की रोजी है, वो मेरे बच्चों का खाना है, नहीं मानता है और ले जाता है। अल्लाह उसने बद्दुआ दी। अल्लाह की शान, दोनों अंगूठों में बीमारी लगी। तबीब के पास गया, उसने कहा दोनों अंगूठे काटने पड़ेंगे वरना बीमारी आगे निकलेगी। दोनों अंगूठे कट गए, बीमारी आगे निकल गई। फिर तबीब के पास गया, दोनों हाथ काटने पड़ेंगे, दोनों हाथ कट गए, बीमारी आगे निकल गई। उसने कहा दोनों हाथ कोहनियों तक काटने पड़ेंगे, कोहनियों तक कट गए, बीमारी आगे निकल गई। फिर तबीब के पास गया, तबीब ने कहा ये कोई बीमारी नहीं लगती, ये तो मुझे किसी की बद्दुआ लगती है। तूने किसी पर जुल्म तो नहीं किया। उसने सारा किस्सा सुनाया। उन्हें कहा जा उसको तलाश कर, माफी मांग, वरना तेरा सारा जिस्म गल जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तलाश में निकला, एक जगह उसको पा लिया, उसके पांव पड़ गया, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर। कौन हो? वो जो मछली छीनी थी। कि हाँ, कि मैं वही हूँ। ये क्या हुआ? कि उसके बाद मेरा ये हाल हुआ। तूने बद्दुआ तो नहीं दी? कि हाँ मैंने बद्दुआ दी थी, मैंने माफ तो नहीं करना था, तेरा हाल देख के तरस आता है, जा मैं तुझे माफ कर देता हूँ। हाँ, किसी पे जुल्म ना हो। जब ईमान बनेगा, अमल का शौक आएगा, अखलाक अच्छे होंगे, कमाइए पाकीज़ा होंगी, फिर किसी का हक नहीं दबाएगा, फिर अल्लाह को राजी करने का जज्बा आएगा। हाँ, वाह वाह, शोहरत, ना 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 ना। सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग, सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग गुनाहगार नहीं, नेकोकार नहीं, बहुत ज्यादा नेकी करने वाले, लेकिन किस लिए? शोहरत के लिए सखी था। किस लिए? कि लोग कहें बड़ा सखी, इसलिए बड़ा खर्च करता था, बड़ा आलिम, बड़ा कारी, बड़ा जोरदार कुरान, बड़ा जोरदार बयान, कि लोग कहें कि क्या बात है, वाह वाह, ओफो, जान दे दी। किस लिए? कि लोग कहें बड़ा बहादुर। तौबा तौबा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। ये सबसे पहले जहन्नम में चले जाएंगे। ये छोटी सी जिंदगी है भाइयों, अल्लाह ने हमें काम दिया है, एक जिम्मेदारी दी है, एक जिंदगी का मकसद दिया है। हाँ, अक्लमंद है जो जिंदगी के मकसद को पहचाने। मकसद जिंदगी अल्लाह का दीन जिंदा हो, सारे मुसलमान पूरे इस्लाम पर आए, गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खुले। ये कब खुलेगा? जब मुसलमानों में इस्लाम, मुसलमानों की जिंदगी में इस्लाम नजर आएगा। आज इस्लाम किताबों में है, इस्लाम तकरीरों में है, इस्लाम तकरीरों में है, नहीं इस्लाम जिंदगी में नजर आए। तबलीग क्या है? नुकूश से नुफूस में दीन को लाना है, किताबों से जिंदगियों में दीन को लाना है, जिंदगियों में दीन को लाना है। इस्लाम में कशिश है, इस्लाम में हुस्न है, इस्लाम में खूबसूरती है, इस्लाम में जाज़बियत है। जब ये इस्लाम मुसलमानों की जिंदगी में नजर आएगा, जब अखलाक ठीक होंगे, जब मामला ठीक होंगे, जब मुआशरत ठीक होगी, अब गैर मुस्लिम लपक के इस्लाम पर आएगा। नमाज मस्जिद में है, गैर मुस्लिम आता कोई नहीं, रोजा पेट में है, गैर मुस्लिम को पता कोई नहीं, हज बैतुल्लाह में है, गैर मुस्लिम जा नहीं सकता, ज़कात गैर मुस्लिम को लगती नहीं। गैर मुस्लिम मुसलमानों के अखलाक देखेंगे, मामलात देखेंगे, मुआशरत देखेंगे। इस्लाम कब जिंदा होगा? नमाज से नहीं, रोजे ज़कात से नहीं, जब मुआशरत ठीक होगी, जब अखलाक ठीक होंगे, जब मामला ठीक होंगे। अब गैर मुस्लिम लपक के इस्लाम पर आएगा, लपक के इस्लाम पर आएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िरा गुम हो गई, अमीरुल मोमिनीन है, उस जमाने की कीमती चीज जंगी लिबास,
ایک یہودی کے ہاتھ میں اپنی زرہ دیکھی تو امیر المومنین ہے تو فرمایا او بھائی یہ زرہ میری ہے. اب وہ یہودی امیر المومنین سے ٹکر لے رہا کہ نہیں میری ہے، آپ کی کوئی نہیں ہے. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ 2 تھپڑ مارو اور چھین لو، نہیں. قاضی صاحب کے پاس گئے. مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جاؤ. اب قاضی صاحب نے فرمایا حضرت علی سے کہ آپ 2 گواہ لائیں، جو دعویٰ کریں وہ 2 گواہ لائیں. آپ دعویٰ کر رہے ہیں 2 گواہ لائیں. حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم 2 گواہ پیش کر رہے ہیں، ایک اپنا بیٹا ہے ایک غلام ہے. اب قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک بیٹے کی گواہی وہ تو باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کے علاوہ اور کوئی گواہ لائیں کہ نہیں اور گواہ تو ہے کوئی نہیں. اچھا اب قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس فیصلے کو مان لیا. اب وہ یہودی اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین ہے، زرہ انہی کی ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے گواہ مانگے جا رہے ہیں، گواہ ان کے پورے نہیں ہو رہے، ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ اس فیصلے کو مان رہے ہیں. اس سارے منظر کو دیکھ کر وہ یہودی کیا اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام لے آیا اور زرہ حضرت علی کے حوالے کی کہ آپ فلاں جگہ جا رہے تھے نا، آپ سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی تھی، یہ آپ کی ہے، آپ واپس لے لیں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. حضرت علی نے فرمایا جب تو مسلمان ہو گیا جا، یہ زرہ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں. ہاں اسلام زندگیوں میں نظر آئے، مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام نظر آئے، معاملات ٹھیک ہو. کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے زمین خریدی، کچھ عرصے بعد کھدائی کی، اس میں سے خزانہ نکلا. اب یہ ایمان والا ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اب اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں. جس سے زمین خریدی اس کے پاس گیا کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی، یہ خزانہ اس میں سے نکلا، یہ تمہارا ہے. اب وہ بھی ایمان والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، آخرت کی فکر رکھنے والا ہے. نہیں میں نے زمین بیچ دی، جو کچھ اس میں ہے وہ تمہارا ہے. اب جھگڑا ہو گیا، یہ کہے تیرا، وہ کہے کہ تیرا، اور ہو گیا جھگڑا. آج کا جھگڑا کیا ہے؟ میرا، اور وہ کہے میرا، تو ہو گیا جھگڑا. وہاں جھگڑا کیا ہے؟ تیرا، وہ کہے تیرا، ہو گیا جھگڑا. اب گئے قاضی صاحب کے پاس. اب قاضی بھی ایمان والا، اللہ کا خوف آخرت کی فکر رکھنے والا. اگر بگڑا ہوا ہوتا نا، اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، تو قاضی پتہ کیا کہتا؟ نہ تیرا نہ تیرا، یہ کس کا؟ وہ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. اس نے کہا بھائی تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا، تمہاری کہ بیٹی؟ میں نے شادی کر دو، ان کو دے دو. چلو بھائی، دین ایک خوبصورت زندگی ہے بھائی. سارے مسئلوں کا حل دین ہے. غریبوں کے مسئلوں کا حل دین ہے. مسئلوں کا حل مال کی کثرت نہیں ہے، مسئلوں کا حل اسباب کی کثرت نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے. جب اللہ ساتھ ہوں گے، جب اللہ راضی ہوں گے، اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے. ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، چھوٹے مسئلے، بڑے مسئلے، آخرت کے مسئلے اللہ حل کریں گے جب اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے، حکومتوں کے بدلنے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوں گے، مال کی کثرت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے،
بھائی پہ دوائی لگا رہا ہے، پھر کہتا ہے فرق نہیں پڑتا، اور جہاں درد ہے وہاں تو دوائی لگائی کوئی نہیں، کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہا ہے۔ ارے میرے بھائی پانی پہ لکیریں نہیں کھینچتی، کوئی کیکر کا درخت لگا کر آم کا انتظار کر رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ راضی ہوں گے، اللہ ساتھ دیں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت بنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ راضی ہوتے ہیں، جو 4 باتیں فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ اچھے حکمران عطا فرماتے ہیں۔ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی، جن کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، بارشیں وقت پر ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تلاش کر کر کے دیتے ہیں اور ان کا احسان سمجھتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں مرد حکمران بنتے ہیں، عورتیں حکمران نہیں بنتی ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ نااہل حکمران مسلط فرما دیتے ہیں۔ ایسے حکمران جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے غرض ہے اپنی شہرت ہے، اپنی واہ ہے، اپنا پیٹ ہے، اپنی جائیداد کا بنانا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو خواہشات پہ خرچ کرے، جو تقریبات پہ خرچ کرے، جو فنکشنوں پہ خرچ کرے، جو دکھلاوے پہ خرچ کرے، مال کو اس کے مصرف پہ خرچ نہ کرے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، اور جب ہوتی ہیں تو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے بارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حکمران بنتی ہیں، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ او بھائیو اللہ کو راضی کر لو، او بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، بھائی توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ 1000 گناہ ہے، لاکھ گناہ ہے، کروڑ گناہ ہے، ارب گناہ ہے، کھرب گناہ ہے۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تبلیغ اس کا نام ہے۔ او بھائی توبہ کرنا، توبہ کرنا، توبہ کروانا، توبہ کرنا، توبہ کروانا۔ یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 4 ماہ، یہ سال، یہ 7 ماہ، یہ روزانہ کی محنت، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہے۔ ہاں یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کی فکر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کا، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ساتھیوں سے، وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جائے دفاع جائے جہنم میں، نا۔ وہ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور فوراً اپنے قاصد کو بلایا اور خط لکھا۔ خط لکھا اللہ کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ قاصد سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام ایک آدمی کے لیے اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ ہدایت بھی دی ہے۔ قاصد پہنچا ہے شام، تلاش کیا،
اس کے ہاتھ میں دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے. اس نے کھولا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام. میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی, وہ کون ہے؟ غافر الذنب, وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. قابل التوب, توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب, بڑی سخت پکڑ والا ہے. ذی الطول, بڑی طاقت قدرت والا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. الیہ المصیر, جانا اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. اس نے پھر پڑھا اور کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید بھی دلائی ہے کہ اگر تو معافی مانگے گا تو وہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے. اور ڈرایا بھی ہے اگر تو معافی نہیں مانگتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑی طاقت والا, اور جانا اسی کے پاس ہے. اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکی سچی توبہ کر لی. قاصد نے آ کر ساری کارگزاری سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو کیا فرمایا, اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو, اس کو امید دلاؤ, اس کو امیدیں دلاؤ. اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو, یعنی تانے مت مارو, اور اس کے لیے دعا مانگو, تبلیغ, ایک ایک پر محنت, ایک ایک کی منت خوشامد. سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے, سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرنا ہے, سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرنا ہے. یہ جذبہ کہ کیسے سب جہنم سے بچ جائیں, کیسے سب جنت میں چلے جائیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, دیکھا ایک نوجوان ہے اور جناب اس کے قریب لوگ اکٹھے ہیں, معمار, مستری, آج کی زبان میں انجینئر, اور ان کو ہدایت دے رہا ہے یہاں یہ بنے گا, یہاں یہ بنے گا, یہاں یہ بنے گا, محل بنانا ہے, محل. مالک بن دینار دل میں کہنے لگے کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بن جائے, اور یہ کن چکروں میں پڑا ہے, اور تبلیغ اسی کا نام ہے. یہ سب کیسے جنت میں چلے جائیں, یہ جہنم سے بچ جائے, یہ اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے ہیں. اس کے پاس گئے, اس کو سلام کیا. وہ جانتا تھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو. حیران, حضرت آپ یہاں پر کیسے؟ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت محل بنانا ہے, اس کی تیاری ہے. بیٹا کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ درہم دینار جو بھی ہے اتنے پیسے لگاؤں گا اور جناب ایک محل بناؤں گا. اور بیٹا یہ دنیا کا جو محل ہے یہ مٹی گارے کا ہے, محل بھی ختم ہو جائے گا, رہنے والا بھی ختم ہو جائے گا, نہ محل رہے گا نہ رہنے والا. جنت کا جو محل ہے, جتنے پیسے تم نے یہاں لگانے ہیں اگر یہ پیسے مجھے دے دو دینار, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا. اور جنت کا جو محل ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, اور اس کا گارا مشک کا ہوگا, اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی, اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے, اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی, اور کبھی پرانا نہیں ہوگا اور بوسیدہ نہیں ہوگا. اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے, اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا. اب بولو کہ تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ عقل مند تھا, آج کی طرح کی بے وقوفی نہیں کی. جاؤ مولوی صاحب ہمیں سب پتہ ہے, کیوں نکلو آپ. کراچی والے کہتے ہیں نا آپ پتری گلی سے نکل جاؤ, ہمیں سب پتہ ہے. نہیں, عقل مند تھا. کہتا ہے حضرت آپ مجھے
मोहलत दें, एक रात मैं सोचूंगा, मैं फैसला करूंगा, सुबह बताऊंगा। हाँ, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे और उसके लिए हाथ उठाए। यही तबलीग है, दिन में मेहनत, रात को दुआ। दिन में मेहनत, मिन्नत, खुशामद, एक एक के पीछे फिरना, रात को उसके लिए दुआ मांगना, दिल अल्लाह के हाथ में। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे, अल्लाह के सामने खड़े हुए और हाथ फैलाए कि अल्लाह इस नौजवान को सही फैसला करने की तौफीक दे, ये गलत फैसला ना कर जाए। हर आदमी पर ऐसे मराहिल आते हैं, उसको फैसला करना होता है या सही या गलत। सही फैसला किया बहुत आगे जाएगा, गलत फैसला किया बहुत पीछे रह जाएगा। तो सुबह उसके पास पहुंचे, वो इंतजार में था। पूछा बेटा क्या फैसला किया? उन्होंने कहा हजरत बात पक्की है, अगर मैं ये सारे दराहिम दनानीर आपको दे दूं, आप मुझे जन्नत में अल्लाह से महल लेकर देंगे? और मैं बेटा मैं वादा करता हूँ। हदीस में आता है बहुत से परागंदा बालों वाले, गुबार आलू चेहरे वाले किसी के दरवाजे पर जाए, धुतकार दिए जाए, चलो चलो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका इतना ऊंचा मकाम है, अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। मैं वादा करता हूँ इस दुनिया के माल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। वो अंदर गया, दराहिम और दनानीर की थैली बोरी जो भी था ला के सामने रखा और कागज कलम हाथ में दिया। हजरत पर्चा लिख के दे दे, पर्चा लिख के दे दे। शरीयत का मसला है, जब लेन देन का मामला करो लिखत पढ़त करो, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, लिखत पढ़त। बहुत सारे फंस जाते कि मेरा दोस्त था, अब फंसे हुए। हजरत पर्चा लिख के दे। लिखा इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरारनामा है मालिक बिन दीनार की तरफ से इस नौजवान के लिए, दुनिया के इस माल के बदले अल्लाह से जन्नत में ऐसा ऐसा महल लेकर दूंगा। वस्सलामु अलैक। पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, दराहिम लेकर वापस आए और शाम तक सारे के सारे दराहिम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। अल्लाह वाले जमा नहीं करते, खर्च करते हैं। अभी 40 दिन नहीं गुजरे थे, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज पढ़ाई तो मेहराब में देखा एक पर्चा पड़ा हुआ है। मेहराब में देखा एक पर्चा उठाया तो देखा ये वही पर्चा था जो उस नौजवान को लिख कर दिया था। वो पर्चा उठाया तो उसकी पुष्ट पर, उस पर्चे की पुष्ट पर बगैर रोशनाई के लिखा हुआ था, तुमने उस नौजवान से जो वादा किया था हमने वो वादा पूरा कर दिया। और उस नौजवान को वैसा नहीं उससे भी अच्छा महल दे दिया। मालिक बिन दीनार बड़े हैरान, पर्चा लिया, उसके घर पहुंचे, पता लगा कि कल गुज़िश्ता उस नौजवान का इंतकाल हो गया। पूछा कोई वसीयत की थी कि जी हाँ, मरने से पहले इस नौजवान ने एक रुका दिया था हमें और कहा था जब मैं मर जाऊं मेरे कफन में रख कर मुझे दफन कर देना। मालिक बिन दीनार ने पर्चा निकाला, क्या ये वो पर्चा है जो तुमने उसके कफन में रखा था? उन्होंने कहा उस जात की कसम जिसने इस नौजवान को मौत दी, हमने ये पर्चा उसके कफन में रखा और दफन कर दिया, ये आपके पास कहाँ से आया? तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने सारा किस्सा सुनाया तो एक और नौजवान खड़ा हो गया। कहने लगा हजरत जितने उससे लिए थे उससे डबल मेरे से ले ले, मुझे भी पर्चा लिख के दे दे। मैं नहीं, अब नहीं, अब मामला नजर आ गया, अब मामला नजर आ गया और कीमत उसी वक्त तक है जब तक नजर ना आए। ईमान किसे कहते हैं? ईमान बिल गैब, बिन देखे मानो। हमने जन्नत को नहीं देखा,
جنت ہے جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت ہے ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہیں کل زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے ہیں پھر دفن ہو جائیں گے، آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں ہیں، 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، آگے کفن سب کا برابر ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 4 کنال کا بنگلہ ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے، 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل بھٹے پہ ہے، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالے پر ہے، ایمبولینس پر ہے۔ ہاں عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگائے، پھر ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی 5 ہیں، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ ضروریات زندگی ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ضرورت ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ حضرت عائشہ زنہ فرماتی ہیں ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی۔ ہاں کھانے سادہ تھے، آج زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ، کھا رہے ایک وقت میں کئی چیزیں کھا رہے، بار بار کھا رہے، بار بار اتنا کھا رہے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے۔ ہاں آپ نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے نے گوشت بنایا، گوشت پکایا ہوا، بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا، فرمایا جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسہ، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے۔ اس کو زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر، دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑے، الماریاں بھری پڑی، الماریاں اوفو۔ مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں۔ تو الماری کس سے بھری ہوئی؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے۔ ہاں یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلے، کبھی پھول بڑا کر دے، کبھی چھوٹا کر دے، کبھی لال کر دے، کبھی پیلا کر دے، شاہ کو کبھی ادھر گھما دے، کبھی ادھر گھما دے، عورتیں کہتی ہیں نیا ڈیزائن آ گیا۔ ہاں یہ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے، گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی اسے بل دے دیا، نیا ڈیزائن آ گیا۔ توبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ کسی نے پوچھا حضور زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ سے۔ کہ حضور نہیں مردوں میں سے کس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔
ہاں آپ کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا، آپ کے منہ میں جو آخری چیز گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی. آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا آپ کو انتظار رہتا تھا. جب بیماری پڑی بیویوں سے اجازت مانگی، میں آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ